अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स। नावल तुम मेरे निकाह में हो माय यूट्यूब चैनल आमसर नावल में आपके लिए खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए। इसकी राइटर जो हैं वो मुंतहा चौहान है। चाइल्डहुड बेस्ड नावल है लिसनर्स, बहुत ही रोमांटिक इमोशनल, और आज की एपिसोड तो बहुत ही रोमांटिक होने जा रही है। लिसनर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपसे शेयर हो सके। जी तो लिसनर्स कभी कभी कमेंट्स भी कर लिया करें और शेयर भी कर दिया करें। जी तो चलते हैं एपिसोड नंबर 15 की जानिब। आप और मैं एक रूम में कैसे सो सकते हैं। कंवल शशोपंज में पड़ी हुई थी जैसे सब हस्बैंड वाइफ सोते हैं। कलाई से घड़ी उतार के साइड पे रखते नॉर्मल अंदाज में कहा, और वो बात होती हमारे तो वो सीन भी नहीं है। कमल जीच आई। अच्छा क्या सीन चाहती हो। आफ्ताब उसके पास आया। कमल दांत से लब काटने लगी जो कि आफ्ताब को नागवार गुजरा। ये काम मैं भी कर सकता हूँ, जुमानी अंदाज में कहते उसके लबों पे निगाहें जमाए वो उसे ही तके जा रही थी। एक मिनट के लिए तो कमल को समझ ही नहीं आई बात, और अगले लम्हे हैरत से उस बेबाक शख्स को घूर के देखा। आ मेरे लिए दूसरा रूम सेट करवा दें। मिसिज आप इसी रूम में सोएंगी समझी। आप बात काटते रुख बदल के कबर्ड से अपने कपड़े निकाले तो, लेकिन आपने कहा था बिना किसी शर्त के आपके अपार्टमेंट में, और हक से हार मिला में। फिर ये एक कमरे की शर्त कहाँ से और क्यों और कैसे। वो एकदम से उसे बात याद करवाने के लिए हड़बड़ी, वदू बदू हुई और सामने आए। हाँ तो उसके माथे पे बाल आए। आफ्ताब तिरछी नजरें तिरछी करके देखे तो वो ये शर्त नहीं, एक सिंपल सी बात है कि तुम मेरे साथ इसी रूम में रहोगी। इतना बड़ा कमरा है अलग रूम की वजह से। आफ्ताब उसके पास होता घूरते बोला। वो 2 कदम पीछे हटी। मैं कंफर्टेबल नहीं, नजरें चुराते कहा गया। अच्छा शोहर के साथ कंफर्टेबल नहीं, आफ्ताब ने दांत पीसते हुए कहा, और फिर उसे तंजिया नजरों से नजर चलाते हुए उसे शोहर नहीं, जबरदस्ती का शोहर। आपने खुद को मुझ पे मुसल्लत किया है, न कि रजामंदी से। जबरदस्ती का निकाह नहीं होता। कमल की बात पे आफ्ताब तैश में आ गया और हाथ में पकड़े कपड़े सोफे पर फेंकते हुए उसके करीब से करीब तर होता दीवार के साथ उसे लगा गया। क्या मुसल्लत किया खुद को। तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की, या तुम से अपने शोहर होने का हकूक हासिल करने चाहे, या कोई जुल्म और तशद्दुद किया। बोलो। निकाह किया है बाकायदा शरई तरीके से, और इसमें तुम्हारी रजामंदी शामिल थी। इसके बाद ही तुमसे निकाह किया गया है। कदम ब कदम उसकी तारीफ उसकी जानिब बढ़ाता वो उसे बेड तक ले आया, और वो यकदम बेड पे गिरी। आइंदा लफ्ज़ों का इंतखाब सोच समझ के करना। और गुस्से से उसे वार्न करता हुआ पीछे हटा और सोफे पे अपने कपड़े उठाए और बाथरूम में घुस गया। कमल वहीं पीछताप खाती रह गई। फौरन से मोबाइल से वो सिम बंद की जिससे वो केके से बात करती थी, और फिर बेड पे बैठते ही एक गहरा सांस खारिज किया और बेड क्राउन से टेक लगा गई और सोचों में गुम हो गई। आखिर ये शख्स क्या चाहता है। अपना एहतसाब करने लगी, लेकिन बैठे बैठे वो नींद की वादियों में खोने लगी, और उसे कब कैसे नींद आ गई वो उसे समझ ही नहीं आया। आफ्ताब कमरे में आया तो उसे बैठे बैठे सोता पाया। हैरत से चलता उसके पास आया और उसके दोनों अतराफ हाथ रखते चेहरे को के पास झुका और उसके चेहरे के नैन नकुश को बहुत फुर्सत से देखने लगा, और उसकी उसी के नक्श में खोने लगा। जैसे ही उसे अपने दिल की एक हार्ट बीट मिस की और आंखें बंद करके दोबारा खोली, वो वैसे ही सो रही थी जैसे बैठी हुई थी, बेड के साथ टेक लगा के। क्या बात है मिसिज, आप बैठे बैठे ही भी सो जाती हैं। न जाने और कितनी खूबियां हैं आप में। वो धीरे धीरे सामने आई और गई, और फिर धीरे से कहते हुए कमल के चेहरे से फूंक मारी। वो तो वो कसमसाई और रुख फेर गई। उसे पता ही नहीं चला कब कैसे उसकी आंख लगी। आफ्ताब ने उसके गुलाबी गाल देखे तो शिद्दत से जी चाहा कि इन पे अपनी शिद्दत दिखाए, लेकिन कुछ सोचते हुए पीछे हटा और कमल को धीरे से अपनी गोद से में उठा के बिस्तर पे लिटाया। वो गहरी नींद में थी इसलिए कोई हील और हुजत न की। इस पे अच्छी तरह कंफर्ट डाल खुद लैपटॉप पे लेकर बैठ गया था। काफ़ी देर यूं ही काम करते गुजर गई। टाइम पे नज़र पड़ी तो रात का 1 बज रहा था। आफ्ताब को टाइम का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। लैपटॉप बंद करता और लाइट ऑफ करता वह साइड लैंप ऑन कर गया और कमल की तरफ करवट लेके उसके चेहरे पे नज़रें डाले उसे देखे जमाए सोने की कोशिश करने लगा, जो कि आज तो मुश्किल से ही नींद आनी थी क्योंकि उसके पास उसकी मोहब्बत थी। न चाहते हुए भी वो कमल को हानविला ले जाना चाहता था, लेकिन
پہلے وہ تبسم خان کو اپنے اعتماد میں لے کے انہیں نکاح کے بارے میں بتانا چاہتا تھا تاکہ وہ اس کے ساتھ دیں، اور اسی وجہ سے وہ ابھی اس کو وہاں پہ نہیں لے جا سکتا تھا۔ ابھی باقی کسی کی پرواہ نہ تھی، اور اس کے بعد وہ کمل کے قریب جانا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے وہ کمل کو اس کا حق، اس کے ساتھ ازواج زوجیت حق ادا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سوچتے ہوئے وہ بھی نیند کی وادیوں میں کھوسا گیا تھا اور سارا پلان مائنڈ میں ترتیب دے گیا تھا۔ میں نے بھی یہی سوچا ہے کہ آپ کا اور انابیہ کا گرینڈ ریسیپشن کروانا چاہیے تاکہ سب لوگوں کو پتہ چلے کہ ہماری بہو آئی ہے۔ خانم نے پیار سے پاس بیٹھے شہیر کے گال پہ پیار کرتے کہا۔ انابیہ نے شرما کے نظریں جھکا لی، اور آپ کی مما جان ٹھیک کہہ رہی ہیں، کیوں نہ کل ہی یہ نیک کام کر لیں۔ ارباز خان نے رائے دی، تو آپ کی بات ٹھیک ہے بابا، لیکن دیجے کے بنا بیٹا ایک بار ولیمہ ہو جانے دو، پھر دیجے کو بھی جا کے لے آئیں گے، منانا پڑا منا لیں گے، پاؤں بھی پڑھنے پڑے تو پڑ جائیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ آ جائیں گی، لیکن ابھی یہ ولیمہ بہت ضروری ہے تاکہ یہاں کراچی کے فرینڈز سرکل میں سب کو پتہ چل جائے اور انابیہ کا رتبہ بھی سب کو پتہ چل جائے۔ ارباز خان نے اپنی پلاننگ بتائی، لیکن شہیر، اور ویسے بھی جب دیجے آ جائیں گی تو ایک بار پھر سے گرینڈ سیریمنی کر لیں گے۔ ارباز خان نے اپنی پلان بتائی تو کس دل سے خانم نے یہ کہا، بس یہ وہی جانتی تھی۔ شہیر نے ایک نظر انابیہ کو دیکھا اور دوسری، ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی، لیکن یاد رکھیے گا، دیجے مسکراتے ہوئے ماں باپ سے کہا، اور ان دونوں کے چہرے پہ سب ایک مخصوص چمک تھی اور جو شہیر دیکھ نہ پایا۔ اولاد کو ماں باپ پہ بھروسہ ہوتا ہے، وہ دنیا بھر کے سب لوگوں کے ساتھ چال کھیل سکتے ہیں لیکن اولاد کے ساتھ نہیں۔ لیکن کچھ والدین ارباز اور خانم جیسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اولاد کا بھی استعمال بخوبی کرتے ہیں، اور یہ شہیر جان نہیں سکا۔ شہیر نے بالکل بھی اپنے ماں باپ کا وہ چہرہ نہیں پہچان سکا جو وہ تھے۔ کمل کیا کر رہی ہو؟ آفتاب نے، مما سفید کپڑوں میں اس کی مما اس سے ناراض سی تھی۔ مما آپ، کمل کے آنسو بہہ نکلے، اور پھر کیوں اپنے مقصد کو پانے کے لیے غلط راستے کا انتخاب کرنے جا رہی ہو؟ کیوں کیا؟ وہ دکھی تھی، اور پھر نہیں مما، کمل کے آنسو بہے جا رہے تھے۔ نہیں مما، میں آپ کو آپ کا حق دلا کے رہوں گی۔ وہی رکو مما۔ کمل ماں کی طرف بڑھنے لگی کہ ہاتھ اٹھا کے روک دیا۔ ابھی نہیں، ابھی بالکل بھی نہیں۔ یہ شخص، اس کا کیا قصور؟ اسے کیوں مہرا بنایا؟ ایک شخص کا ہاتھ تھامے اسے کمل کے سامنے لا کھڑا کیا۔ کمل کے دل کی دھڑکن ہی رکی، اور وہ کوئی اور نہیں، آفتاب تھا جو ایک ٹک کمل کو جگہ دیکھے جا رہا تھا۔ جب وہ سب کچھ ہوا تب یہ بچہ تھا، اور اسے کیا پتا تھا کیا ہوا اور اس کا استعمال کیوں کیا۔ پاس کھڑی ماں نے جواب مانگا۔ کمل نے پلٹ کر ماں کو دیکھا جو اب آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی تھی۔ کمل نے ان کے پیچھے بھاگی، لیکن ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ آفتاب بھی نہیں تھا۔ ہر طرف دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، بس بھاگے چلی جا رہی تھی۔ آفتاب جو کہ اس کے پاس تھا، مما پلیز واپس آ جاؤ، مما پلیز۔ وہ خواب میں ہی وہ روئے جا رہی تھی، اور روتے روتے بستر سے بھی اٹھ گئی، اور وہ پھر باقاعدہ چلانے لگی کہ آفتاب کی آنکھ کھل گئی اور وہ بیڈ سے نیچے گر جاتی۔ آفتاب نے ایک چست اسے جا لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ کیا ہوا کمل؟ وہ مسلسل مچلے جا رہی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ مما مت جائیں مجھے چھوڑ کے، پلیز 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 مت جائیں۔ وہ ہڑبڑائی ہوئی تھی اور آفتاب کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ بند آنکھیں کیے روتے ہوئے خود کو چھڑا رہی تھی، لیکن آفتاب کی گرفت سخت تھی۔ وہ کچھ سمجھ گیا تھا کہ ضرور اس نے کوئی خواب دیکھا، اور وہ ایسے ہی ریئیکٹ کر رہی تھی جیسے کمل کچھ نہیں ہوا۔ کمل کچھ نہیں ہوا۔ آفتاب، مما وہ آئی تھیں۔ دھیرے سے آنکھیں کھولی اور کھولتے ہی روتے ہوئے آفتاب کے آگے وہ کھلنے لگی۔ وہ مجھ سے ناراض ہیں، وہ کمل نے مزید بول نہیں پا رہی تھی۔ اس کی ہچکیاں بند گئی تھی۔ کیوں ناراض ہیں وہ؟ آفتاب کی گمبھیر آواز نے اسے ہوش کی دنیا میں لا پٹخا۔ آنکھیں پھاڑتے وہ حیرت سے اپنے اوپر جھکے شخص کو دیکھنے لگی، اور اچانک ہی وہ ہوش کی دنیا میں آنے لگی۔ وہ شخص، اس کا کیا قصور ہے؟ اسے کیوں مہرا بنایا؟ یہ الفاظ اس کے ذہن بازگشت سے پھر سے ہوئی، اور پھر مجھے نیند آ رہی ہے کہتے ہی کروٹ بدلی۔
اور نہ چاہتے ہوئے بھی جب وہ سب کچھ ہوا تھا تب یہ بچہ تھا، اسے کیا یہ پتا تھا کیا ہوا اور اس کا استعمال کیوں کیا۔ یہ ساری باتیں آنکھیں بند کی تو پھر سے ساری باتیں دماغ میں گردش کرنے لگی۔ یہ بچہ وہاں رہا جہاں میری جگہ تھی، اور اس بچے کی وجہ سے اس بچے نے حق مارا۔ اس ایک بچے کی جگہ ایک بچی کی جگہ کیوں؟ کنول کی آنکھیں پھر سے خاموشی آنسو گرانے لگی۔ اس کی سزا اس شخص کو ضرور ملے گی، اور ہاتھ کی بیگ پہ آنسو پوچھتے وہ مضبوط انداز میں خود سے عہد کر رہی تھی، اور دل ہی دل میں اگلا پلان وہ بایا تکمیل پر پہنچا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف آفتاب کا دماغ اس کی باتوں پہ گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ ضرور کوئی بات، کوئی گہرا راز تھا جو کنول نے اپنے اندر چھپایا ہوا تھا، اور وہ اس تک پہنچنا چاہتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے سعدی کو اس کام پر لگا دیا تھا، کنول کی چھان بین کروانے کے لیے۔ سعدی جس کو وہ اپنا چھوٹا بھائی سمجھتا تھا۔ کیا ہوا، تم خوش نہیں؟ لائٹ آف کرتے اس کے پاس بستر پہ آتے ہی نابیہ کی خاموشی کو نوٹ کرتے وہ بلاخر پوچھ بیٹھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے شہیر، ممانی جان، اتنی آسانی سے یہ سب کیسے؟ کیا واقعی وہ دل سے یہ سب کر رہی ہیں؟ آگے اگر کر رہی ہیں تو یقین کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ انابیہ کا ہاتھ پیار سے تھاما اور اس نے اپنا سر شہیر کے کاندھے پہ ٹکا دیا، لیکن دل تھا کہ یہ سب ماننے کو تیار نہیں تھی۔ دیجے کی کمی امی ابو کوئی بھی تو نہیں ہوگا؟ عجیب سا لگ رہا ہے سب۔ انابیہ کی چھٹی حس اسے خبردار کر رہی تھی۔ دیجے کی کمی، کچھ غلط ہونے والا ہے۔ ابھی کے ابھی جو ہو رہا ہے ہو جانے دو، میں ہمارا رشتہ مضبوط کرنا چاہتا ہوں انابیہ، گمبھیر آواز میں کہتا وہ انابیہ کا دل دھڑک گیا۔ لو دیتی آنکھیں ہوا، انابیہ زیادہ دیر ان میں کچھ نہ دیکھ سکی تو نظریں جھکا گئی۔ شہیر نے اپنا چہرہ انابیہ کے بالوں میں چھپایا اور آنکھیں موندے وہ اس کے وجود کی مہک کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ شہیر کے دہکتے لب اپنی گردن پہ محسوس ہوتے ہوئے وہ تڑپ ہی گئی تھی اور شہیر کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ شہیر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے میری جان؟ انابیہ، وہ مجھے نیند آ رہی ہے، کہتے ہی کمفرٹ اپنے اوپر اوڑھ کر دھڑکتے دل سے خود کو چھپا لیا گیا۔ شہیر نے نفی میں سر ہلایا اور پھر جانے ہان صرف آج تک جو چاہے کر لو، کل سے ایک نہیں سنوں گا، سمجھی؟ اپنے پیچھے شہیر کی سخت آواز۔ اس نے اپنی بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو بمشکل سنبھالا اور اتنے میں شہیر نے اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالتے اسے اپنے سینے سے لگایا اور آنکھیں موند لیں۔ بس آج کی رات ہے اور اس کے بعد آپ کی نہیں چلے گی۔ زارا کا ذرا سر اٹھا کر شہیر کو دیکھنا چاہا۔ آن سو جاؤ ورنہ اس کی بات ادھوری رہ گی۔ انابیہ نے سر جھکا کے آنکھیں موند لی۔ شہیر نے اسے مزید خود میں پینچا اور لیکن انا کی ہمت نہ ہوئی کوئی بھی مزاحمت کرنے کی، اسی لیے وہ اسی کے ساتھ ہی لپٹی سو گئی تھی۔ یہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے روک نہیں سکی، کیونکہ دل و جان سے وہ شہیر کو چاہتی تھی۔ شہیر انا کو شاپنگ کروانے بہت بڑے مال میں لایا تھا، یہ بھی خانم کا حکم تھا۔ شہیر پلیز، اب تھک گئی ہوں، پلیز گھر چلیں، وہ شہیر کو کہتی ہوئی انا نے تھکنے والے انداز میں کہا تو شہیر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہم چلتے ہیں۔ شہیر نے موبائل کان سے لگایا اور پھر کال کرنے لگ گیا۔ کسے فون کر رہے ہیں؟ ہاتھ سے شاپنگ بیگ دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے پوچھا۔ بس ایک کال، 1 منٹ۔ شہیر نے وہ شاپنگ بیگ اس کے ہاتھ سے لے لیے اور آفتاب بھائی کو جب سے آئے ہیں ایک بار بھی ملاقات نہیں ہوئی، گھر بھی نہیں آ رہے، فون بھی نہیں اٹھا رہے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ میں نے بھی یہ نوٹ کیا ہے کہ وہ واقعی گھر نہیں آتے۔ کیا انابیہ بھی پریشان ہوئی تھی آفتاب بھائی کو لے کے؟ چلو بعد میں کال کرتا ہوں۔ کیا کھاؤ گی؟ بھوک لگی ہے؟ بھوک لگی ہوگی۔ شہیر کو اس کے چہرے پہ پریشانی اچھی نہ لگی۔ بھوک تو واقعی بہت لگی ہے، انا نے مسکراتے ہونٹوں سے پھلا کر کہا تو شہیر اسے ایک بڑے ریسٹورینٹ میں لے کر آیا۔ شام ہو رہی تھی، اب گھر بھر میں ریسیپشن کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ پارلر والی نے گھر ہی آنا تھا انابیہ کو تیار کرنے کے لیے، بس شہیر کی شاپنگ ہی مکمل نہیں ہو رہی تھی۔ تم آرڈر دو، میں 1 منٹ آیا۔ فون آتا دیکھ کر وہ وہاں سے
اٹھا انابیہ مینیو دیکھتی شہیر کا انتظار کرنے لگی، لیکن شہیر واپس نہ آیا۔ کافی دیر گزر گئی، وہ واپس نہ آیا۔ انابیہ اپنی جگہ سے اٹھی اور جہاں شہیر گیا تھا وہاں پہنچی، لیکن اس طرف کہیں بھی شہیر نظر نہ آئے۔ وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ ایسا کیسے کر سکتے ہیں شہیر؟ انابیہ کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ تبھی اس کے موبائل کی بیپ ہوئی۔ انابیہ، ایمرجنسی ہو گئی ہے، مجھے جانا پڑا، کچھ دیر تک ڈرائیور پہنچتا ہوگا، تم اس کے ساتھ آ جانا۔ شہیر کے نمبر سے آتے ہی میسج کو پڑھتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے اور وہ ایک دم سے حیران ہو گئی کہ شہیر کیسے مجھے چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ چپکے سے آنسو صاف کیے وہ واپس ٹیبل کی جانب بڑھی اور پھر ڈرائیور کا ویٹ کرنے لگی، جبکہ اب کچھ بھی کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ شہیر کا یہ رویہ دیکھ کر انابیہ کو بہت دکھ ہوا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد ڈرائیور نہ آیا بلکہ سامنے آفتاب آتا دکھائی دیا تو وہ ایک دم سے حیران ہوگی۔ آفتاب بھائی آپ؟ انابیہ کو کچھ حوصلہ ہوا اور اپنی جگہ سے فوراً اٹھی اور پھر اسے وہاں دیکھتا ہوا بہت ہی خوش ہوگی۔ چلو انابیہ چہرہ سپاٹ تھا۔ آفتاب بھائی، شہیر وہ کہاں ہے؟ انابیہ کے دل کو کچھ محسوس ہوا۔ آج تو ان کا ریسیپشن تھا نا، پھر اتنی رات ہوگی اور انا کو کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا۔ وہ گھر پہ ہے۔ آفتاب نے نظریں چرائیں۔ مجھے یہاں چھوڑ کے کہاں چلے گئے اور میری کال بھی نہیں اٹھا رہے۔ گاڑی میں بیٹھتے گلہ کیا۔ آفتاب نے لب پنچے اور گاڑی سٹارٹ کی۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا۔ کیا بات ہے آفتاب بھائی، آپ چپ کیوں ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ انابیہ کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ آفتاب نے ایک نظر انابیہ پہ ڈالی اور گاڑی روکی۔ انابیہ یہ آپ کہاں لے آئے ہیں؟ یہ خان ولا تو نہیں ہے؟ ہاں مجھے پتہ ہے خان ولا نہیں ہے، لیکن یہ میرا گھر ہے۔ انابیہ آؤ اندر چل کے بات کرتے ہیں، آفتاب نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ انابیہ جو کہ میں کیوں آپ کے ساتھ اندر جاؤں؟ مجھے خان ولا لے کر چلیں، میرے گھر۔ انابیہ کو کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی اپنے دل کو اس خوف سے ہٹا رہی تھی۔ موبائل پہ کال آتی دیکھتے ہی آفتاب نے فون انابیہ کی طرف بڑھایا اور پھر شمیر کالنگ۔ شامی۔ انابیہ کو اپنی آواز بھی سنائی نہ دی اور پھر شامی انا جیسے آفتاب بھائی کہتے ہیں ویسا کرو، میں پہلی فلائٹ سے آ رہا ہوں، بس تب تک خود کو سنبھال لینا۔ میری بہن۔ شامی کا لہجہ نم تھا اور پھر کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ امی ابو کیا ہوا؟ انابیہ کو ان کی فکر ہوئی تھی کیونکہ ایک دم سے یہاں سب ٹھیک ہے بیٹا، تو بس اپنی فکر کرو، شامی میں پہنچ جائے گا کچھ ہی دیر میں، آپ آفتاب کے پاس ہی رہنا۔ جمیلہ خاتون کی روتی ہوئی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ آپ سب مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ انابیہ کی آنکھیں آنسوں سے بھرنے لگیں اور پھر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آفتاب نے گہرا سانس خارج کیا اور پھر انابیہ شہیر کیا ہوا شہیر کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ڈرتے ہوئے پوچھا اور پھر آفتاب بھائی پلیز آپ مجھے بتا کیوں نہیں دیتے کہ شہیر کہاں ہے؟ شہیر نے نکاح کر لیا ہے عروج سے، بالآخر کہہ ہی دیا آفتاب نے۔ کیا مطلب؟ انا کو اپنے کانوں پہ یقین آیا اور ایک لمحے کو وہ ڈگمگا گئی، گرنے لگی کہ آفتاب نے آگے بڑھ کر اسے تھاما، جبکہ ریکنگ کے پاس کھڑی کمل نے آنکھیں چھوٹی کرتے ان دونوں کو گھور کے دیکھا اور نیچے ان کی جانب بڑھی۔ سنبھالو خود کو انابیہ، آفتاب شرمندہ تھا بہت خود سے۔ آپ کہہ دیں آفتاب بھائی کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ میں اپنی رکتی سانس کے ساتھ انابیہ بس اتنا ہی بول پائی اور دوسری طرف فون پہ فیاض صاحب ہیلو کرتے ہی رہ گئے۔ وہ یہ سچ ہے انابیہ؟ شہیر یہ سب کرے گا؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آفتاب نے لب پینچھے اور پھر ایک دم سے کمل جو صبح سے گھر پہ ہی تھی، اسے بخار تھا اور آج سارا دن اس نے گھر رہ کے ہی گزارا تھا، اور یہ بات تھی کہ آفتاب کی 2 کالز، ایک میسج اسے آیا تھا کہ وہ آفس آئے، لیکن اس نے نظر انداز کر دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اس کا میسج نہیں پڑھا۔ باہر جانے لگی تو سادی جن کی طرح ساتھ چپک گیا، جس کی وجہ سے وہ کہیں بھی نہ جا سکی اور غصے میں گھر ہی رہی، البتہ فون پہ اپنے رابطہ بحال رکھے۔ رات کو آفتاب کو آتا دیکھ کر 2 ٹوک بات کرنے والی تھی کہ لیکن ساتھ میں کوئی اور لڑکی دیکھ کر بری طرح سے چونکی، اور اب جب کہ ان کی کچھ باتیں وہ سن چکی تھی تو وہ وہیں پاس کھڑے افسوس سے سر ہلاتے رہ گئی اور وہ سچویشن کو سمجھنے لگی۔ مجھے ابھی لے کے چلیں وہاں بھائی؟ انابیہ روتے ہوئے کہا گیا۔ نہیں انابیہ،
فون بند ہو چکا تھا اور کال دوبارہ آ رہی تھی لیکن کوئی اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ آفتاب نہیں انابیہ، اس وقت وہاں جانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ ان سب نے جو کرنا تھا کر لیا، اب تم لاہور واپس جانا ہے۔ بس ایک بار مجھے شہیر سے ملنے دیں، پھر جب جیسا آپ سب کہیں گے میں ویسا کروں گی۔ دل بڑا کرتے وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، پاگل مت بنو، نہیں دیکھ پاؤ گی وہ سب۔ آفتاب نے سمجھایا لیکن پھر بھی انابیہ نے کہا کہ مجھے واپس جانا ہے، یہی تو دیکھنا چاہتی ہوں کہ کتنا سہ سکتی ہوں میں۔ بنا کسی تاثر کے پرسکون ہوتے وہ بولی تھی۔ آفتاب جو اسے سمجھا رہا تھا، میری آخری خواہش سمجھ کے پوری کر دیں، انابیہ نے حسرت سے کہا تو آفتاب کا دل پسیج گیا۔ اسبات میں سر ہلاتا وہ اسے گاڑی میں بٹھایا، جبکہ تھوڑی دور گاڑی کھڑی نظر کمل سے جا ٹکرائی، لیکن اس وقت وہ اس سے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اسے اگنور کیے خود بھی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کرتا وہ اسے اپنے اپارٹمنٹ سے نکل گیا۔ کمل نے لب پیچھے اور گہرا سانس خارج کیا اور پھر مطلب آج خان ولاس کے حصے میں ایک اور گناہ اور ایک بے قصور کا دل توڑنے کا گناہ بھی شامل ہو گیا۔ انتہائی سپاک اور سنگ دل ہیں یہ لوگ اور بہت جلد سب اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اور یہ سب کمل نفرت کی انتہا گہرائیوں تک پہنچی دل کے اندر لگی آگ کو بجھا رہی تھی، اور سب جان کے بھی وہ اب کسی نہ کسی انجام تک پہنچنے کی کوشش کرنے جا رہی تھی۔ شادی کی بہت مبارک ہو شہیر خانزادہ۔ سفید کلیوں کی فراق میں سوگوار سا حسن لیے وہ اس کے پاس اسٹیج پہ پہنچی۔ اس کی سوگواریت میں بھی حسن کی دیوی کا گمان ہوا کہ ایک پل کو شہیر خانزادہ اس کے روپ میں سخت گائل ہوا کہ ارد گرد کا ہوش کھو بیٹھا۔ انابیہ شہیر خانزادہ سرد اور گھمبیر آواز کے حق پہ ہوتے ہوئے بھی انابیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ مت لیں میرا نام، آپ کے نام کے ساتھ جھوٹ کے بھی بے مول ہو گیا ہے۔ آنسو ضبط کے باوجود بے وفائی کرتا گال پہ لڑکتا ہوا شہیر کے دل کو زخمی کر گیا۔ ایک نظر شہیر کے ساتھ کھڑی دلہن بنی عروج پہ ڈالی جو بہت فخر سے دلہن کے لباس میں کھڑی تھی کہ انابیہ اندر تک ٹوٹ گئی اور وہ یہ دیکھ کے ایک دم سے بوکھلا کے رہ گئی۔ انا میری بات سنو۔ شہیر نے اس کی جانب بڑھنا چاہا کہ اتنے ہی قدم پیچھے ہوئی اور ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک دیا۔ سبھی کی نظریں اس وقت اسٹیج پہ تھیں۔ بس اب کچھ نہیں، اب کچھ بھی کہنے کو نہیں بچا شہیر خانزادہ، سب ختم ہو گیا۔ نئی زندگی مبارک ہو۔ میں اب کچھ نہیں بچا میں، آج میں صرف اور صرف تم اور صرف میں، ہم کہیں نہیں۔ اور پھر اپنے آنسوؤں پہ بند باندھتی وہ سٹیج سے نیچے اترتی چلی گئی۔ شہیر کے قدم بھی اس کے پیچھے ہی جانے کو بڑے کے ساتھ کھڑی عروج نے کلائی تھام لی اور شہیر کو روک لیا۔ شہیر کے پاس جانے دیں اسے، آج ہمارا ولیمہ ہے، آپ ولیمہ چھوڑ کے نہیں جا سکتے، بظاہر مسکرا کے کہتی اس کے اندر انتہا کا زہر بھرا تھا۔ وہ شہیر خانزادہ نے ایک تیز نظر اس کے ہاتھ پہ ڈالی اور دوسری اپنے بازو پہ۔ ایک سخت تنبیہ تھی اس کی نظر میں، جھٹ سے بازو چھوڑا اور شہیر لمبے لمبے ڈاگ بھرتا خانولا سے باہر نکلتا چلا گیا جہاں انابیہ گئی تھی۔ انابیہ کے پیچھے بھاگتا ہوا وہ دوڑ کے اس کے پاس آیا۔ روکا کیوں نہیں اسے؟ خانم اس کے اوپر تلملا اٹھی۔ سامیہ پھپھو غصے سے ضبط کرتی بولی۔ عروج نے ایک قہر نظر اس پہ ڈالی اور جیسے کہہ رہی ہو میں روکتی تو وہ رک جاتا، وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب انابیہ کیا کر سکتی ہے؟ ہمارا مقصد نکاح کرنا تھا وہ تو ہم کر چکے، اب شہیر کچھ بھی کر لے۔ انا رکو، اسے کھینچ کر اپنی جانب موڑا وہ جہاں گھر والوں کے منع کرنے کے باوجود یہ سوچ کے آئی تھی کہ اپنے شوہر کو اس کی شادی کی مبارکباد دے گی اور دل بڑا کرے گی اور اسے بتائے گی کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑا، جبکہ اپنا ضبط کھو بیٹھی اور آنسو بہا کے سامنے کھڑے شخص کو ظاہر کر گئی کہ اسے فرق پڑتا ہے۔ چھوڑیں مجھے، میرا ہاتھ، بس بہت ہو گیا۔ اس کی باہوں میں وہ بری طرح سے مچلی تھی، جبکہ وہ اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کے اس کو اپنے سینے میں پیچ گیا تھا۔ کافی دیر وہ خود کو چھڑواتی رہی لیکن خانزادہ کی مضبوط گرفت سے نہ نکل سکی، پھر مزاحمت چھوڑ دی لیکن آنسو جاری رہے۔ اپنے آنسوؤں کو وہ ضبط نہیں کر پائی اور روتی رہی۔ ہان، رونا بند کرو،
تمہارے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ شہیر خانزادہ جو کہ اس کے آنسو صاف اس کی آنچ دیتا لہجہ آب اور بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلاتے وہ اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گرفت ڈھیلی پڑی تو انابیہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ دور رہے مجھ سے، اب آپ میرے خان نہیں ہیں۔ آپ نے خود کو بانٹ لیا ہے، جبکہ میرا خان مر سکتا ہے لیکن خود کو بانٹ نہیں سکتا۔ انابیہ نے بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کی۔ بس اتنا بھروسہ تھا اپنے خان پہ۔ بس ایک دفعہ اس کے الفاظ نے شہیر کو سخت تکلیف سے دوچار کیا تھا۔ دانتوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیے وہ خود پہ قابو کرتا اس تک پہنچا۔ انا کا دل زور سے دھڑکا۔ بس اتنا ہی بھروسہ تھا، وہ کہاں اس شخص کی اس آنکھوں میں دیکھ کے بات کر سکتی تھی۔ شور کرتی آنکھیں اس کا اعتماد ہمیشہ سے چھین لیتی۔ بھروسہ ہی تو ٹوٹا ہے، وہ بھی بہت بری طرح سے، کہ اب میں نہیں رہی۔ یہ کہتے ہی وہ پلٹی تھی کہ اس بار شہیر نے اسے پیچھے سے ہی کھینچ کے اسے زور سے سینے سے لگایا۔ انا نے سختی سے آنکھیں بند کر لیں۔ نہ خان کل بھی اپنی انا کا تھا اور آج بھی اسی کا ہے اور ہمیشہ اسی کا ہی رہے گا۔ یہ سن لو تم۔ کان کی لو کو لبوں سے چھوتا ہوا وہ جنونی اور ضدی لگا۔ انا کو اپنی دھڑکنوں کا شور کانوں میں سنائی دیا۔ اور آپ جھوٹے ہو، ہچکی لیتے ہوئے وہ آنکھیں موندے بس اتنا ہی کہہ پائی، صرف تمہارا ہوں۔ اسی کے لہجے میں جواب دیا، آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور میرا مان توڑا ہے۔ مجھے آپ کے ساتھ ہی کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ مجھے ابھی اس کے الفاظ منہ ہی میں تھے کہ شہیر نے اسے گردن سے پکڑ کے اپنی طرف موڑا اور اس کے لبوں کو اپنے شکنجے میں لیا اور بہت سارا غصہ اس کے لبوں پہ اتارنے لگا۔ وہ تڑپ کے رہ گئی اور اس کی سانسیں تھمنے لگی کہ اس نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ کے اپنا ماتھا اس کے ساتھ جوڑا۔ انا آج تو یہ بات کہہ دی، اگر پھر سے یہ الفاظ منہ سے نکالے تو جان لے لوں گا تمہاری، سمجھی تم؟ ایک دفعہ کہا نہ جارحانہ اور جنونی انداز میں کہتا وہ انا کے دل کو بہت بری طرح سے دھڑکا گیا تھا۔ آپ دغا باز ہو، بامشکل اس کی ہیزل آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بول پائی، جبکہ وہ اپنے غصے کو اور اپنے سکون کو اور اس کے آگے تم میرے نکاح میں ہو، شہیر خانزادہ کے نکاح میں ہو، اور اسے خود سے لگائے وہ اسے اپنے ہونے کا احساس بخش گیا، یہ چاہتے ہوئے بھی کہ وہ اس کے ساتھ ہے، اور پھر بھی وہ اس کی بات پہ یقین نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ السلام علیکم لیسنرز،